बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, इमरान खान के सरप्राइज से मुल्क में सियासी भूचाल जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सियासी महाज गर्म हो गए। असम्बलियां तोड़ने और बचाने की जंग शुरू हो चुकी है। कप्तान के ऐलान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों की जानिब से लब्बैक कहने का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर आला ने पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर फौरी असम्बलीज तहलील करने का ऐलान कर दिया है। सिंध से PTI के MPs ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए हैं। आज ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान की सदारत में सीनियर पार्टी क़यादत का एक अहम इजलास हुआ। कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की गई, जिसमें यह तजवीज़ सामने आई है कि इस्तीफों की बजाय सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और हुकूमत पर फौरी इलेक्शन का दबाव बढ़ाया जाए। इमरान खान की सियासी चाल पर हुक्मरान इत्तेहाद नाज़रीन मखमसे का शिकार है। चंद दिन पहले तक PTI को सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के मशवरे देने वाला हुकूमती इत्तेहाद अब असम्बलियाँ बचाने के लिए मुतहरिक हो गया है। इस हवाले से PMLN का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। और इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से बात की। उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब असम्बली अपनी मुद्दत हर हाल में पूरी करेगी। नून लीग पंजाब असम्बली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। नाज़रीन, सवाल यह है कि इमरान खान की नई चाल के बाद सियासी हालात किसके हक में जाएंगे, इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से इमरान खान की सियासी चाल के बाद मुल्क में एक बड़ा सियासी भूचाल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के लिए सरगर्म है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ज़ाहिर असम्बलियाँ बचाने के लिए एक्टिव हो गया है। अब ये सारी सिचुएशन, आप ये हालात किसके हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, सियासी हिकमत अमली इमरान खान की मजबूरी थी कि उनके पास पिंडी से फेस सेविंग का कोई रास्ता नहीं था। और वो क्या चाहते, जाहिर है कि वो आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगवाने के लिए सारा लॉन्ग मार्च शुरू किए हुए थे। उसमें उन्हें नहीं हुई, उनसे पूछा किसी ने नहीं, ज़ोर लगाया। नवाज शरीफ का 15 दिन पहले ट्वीट आ गया, ना फेस सेविंग देनी है और ना रास्ता देना है, शहबाज शरीफ को कह दिया, और ना फेस सेविंग दी, ना मुज़ाकरात हुए उसके ऊपर। बिल्कुल कि भाई जब आप दबाव धमकी प्रेशर में कुछ करना चाहते हैं तो उन्होंने रोक दिया अगलों ने कि भाई ठीक है, फिर आप लगवा लें और कर लें। अब आर्मी चीफ तो कल आ जाएंगे नए, लेकिन इमरान खान साहब की बातें और जो सियासत हो रही है, अब आप देखें ना, वो इमरान सीरीज़ जो लोग पढ़ते हैं, मैंने तो पढ़ी है, तो फिर वो इमरान सीरीज़ के इमरान इस्माइली थे ना, जिन्होंने सिंग आर्ट का मुजाहरा किया कि 4 गोलियां उनके कपड़ों में से निकल गई। मतलब ये खान साहब ही बात कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। मतलब उनकी मर्जी है, जो मर्जी कह दें वो, जिसके ऊपर कुछ भी कह दें। अब असम्बलियाँ तोड़ना, इस रिज़ाइन करना किसने रोका है जनाब? आपकी तो ये कुव्वत है, आपको पब्लिक मैंडेट पे है। PMLN PDM अपनी ऐसी की तैसी कराए भी, आप पॉपुलर हैं ना, तो तोड़वा लें आप असम्बली, पंजाब की भी, KP की भी, फिर निगरान हुकूमतें। लेकिन आपको दोनों जगह अपोजिशन लीडर से बनाने हैं। फिर ये सोच लीजिएगा कि अपोजिशन लीडर ने जो नाम देने और आपने नहीं अगर इत्तेफाक करना, तो उनका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। फिर वो वजीर आला जाने वाला भी नहीं कर सकेगा और गवर्नर अपनी सवाबदीद से निगरान काबीना बनाएगा। मतलब पहले ये सारी चीज़ें सोच विचार हैं इनके, इनको पता है कि फिर क्या क्या हो सकता है। बेशक वो अदम एतमाद जमा हो जाए और रुक जाए, ना हो, ये सारी कहानियाँ ना सब सियासतदानों को करनी है। अच्छी बात है, PMLN मुकाबला करना चाहती है, PDM करना चाहती है, पीपल्स पार्टी करना चाहती है। तो ये तो जब वज़ीर आला लिख के दे देगा तो 48 घंटे में वो असम्बलियाँ 24 घंटे में तहलील हो जाएंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये आईनी इशू है, ये बिल्कुल वो कासिम सूरी का इशू नहीं है कि जो अभी फवाद चौधरी खड़े होकर अदलिया को मतून कर रहे थे ना, कि यहाँ पे आंखों पे जजों के पट्टियाँ बंध जाती हैं। उनके साथ कासिम सूरी खड़े थे, जो पौने 4 साल से स्टे पे हैं, बलोचिस्तान से कौमी असम्बली के रुकन हैं। वहाँ पे कोई पट्टी किसी को नजर नहीं आती, क्योंकि हर एक को अपना अपना मफाद नजर आता है। बिल्कुल उनके राइट कंधे पे खड़े हुए थे कासिम सूरी, अभी जो वो प्रेस टॉक कर रहे थे फवाद चौधरी, जिस अदलिया को वो कह रहे थे कि आपके आंखों पे पट्टियां बंध जाती हैं, वो फवाद चौधरी साहब आपके साथ कासिम सूरी मौजूद थे, जिनके ऊपर ताना दिया जाता है उस कोर्ट को कि जी आपने ये स्टे आज तक नहीं खत्म किया, आप उसको सुन भी नहीं रहे। चल रहे हैं, सब सुन है ना। तो ये अपना अपना अच्छा होता है, वो कड़वा कड़वा थू फिर कहना पड़ता है। तो ये इमरान खान साहब को लंबे चौड़े मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। वो बाइख्तियार है, महमूद खान से कहें रिजाइन करें। परवेज इलाही साहब ने बिल्कुल कल पॉलिटिकली बयान दे दिया, वीडियो बयान दे दिया। मुनस ने तो परसों ट्वीट कर दिया था, कल उन्होंने कहा जी 12 मतलब आधा मिनट लगाऊंगा तोड़ने में।
تو اب ان کو پلان کرنا ہے نا, حلقے بنانے ہیں, سب کچھ کرنا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح وہ دکھا رہے تھے نا عاطف خان یا کون, جو یا شہرام ترکئی کون, وہ پریشان ہو گئے تھے اچانک اسمبلیوں کے ریزائن کرنے کے اوپر. سیاسی حکمت عملی سیاسی لیڈر بنایا کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب تو ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, وہاں حکمت عملی بعد میں بنتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے گا ان کے, پاپولر ہیں, لیکن وہ سہولیات جو 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کو ہر سطح پہ مہیا کی گئی تھی, ان میں نہ وہ بندے رہے نہ وہ سہولیات رہیں گی. آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف پاپولر تھے, وہ فارغ ہو گئے, 2018 کا الیکشن عمران کو مل گیا. بریگیڈ صاحب, اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو عمران خان نے اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان کیا ہے, اب کیونکہ سیاسی تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بڑی بہترین چال ہے, آپ کے خیال میں یہ بہترین چال ہے عمران خان صاحب کی, یا ایک فیس سیونگ کارڈ ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ کا ایک بڑا یو ٹرن لے لیں اور استعفے اور اسمبلیاں تحلیل نہ کی جائیں. دعا دیکھیں, جو یہ بات ہے نا جو عامر صاحب کی, اس سے میں ایک بات پہ متفق ہوں کہ عمران ہیڈ نو ادر آپشنز. میں اسی لیے ہر ڈسکشن میں یہ کہتا رہا کہ پلیز گیو سم سپیس, تاکہ کہیں نہ کہیں اس کا حل نکل سکے. عمران خان جب پنڈی میں آئے ہیں تو ان کے پاس اور کوئی آپشن, نہ وہ اسامہ جا سکتے تھے, نہ وہ خون خرابہ بھی نہیں چاہنا چاہتے تھے, وہ قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, تو ان کے پاس کیا آپشن تھی؟ ٹھیک, اس سے بہتر تھا, جو میں بار بار کہتا تھا کہ اگر حکومت ایک دفعہ مذاکرات کر لیتی, کوئی حرج نہیں تھا کہ آپ بے شک آرام سے یہ اگر بات ہو جاتی تو پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا. چیف منسٹر پہلے ہی نئے بن گئے تھے, آپ اپریل مئی میں الیکشن کروا دیتے تو 6 مہینے گورنمنٹ کو بھی مل جاتے, پنجاب گورنمنٹ کو بھی ملتے, کے پی کو بھی ملتے, اور کافی حد تک سچویشن نارملائز ہو جاتی ہے, اس کے بعد الیکشن ہو جاتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہماری پولیٹیکل اس وقت جو یہ انسٹیبلٹی ہے, اکانومی ہمارے سامنے ہے, مفتہ اسماعیل کی سٹیٹمنٹ وی نوٹ, ادروائز وی نو کہ کیا حالات جا رہے ہیں. ان انوائرمنٹ میں 90 دن میں الیکشن کرانا, مفتہ اسماعیل سوری, اور تو انہوں نے بات کر دی, اگر یہ ہم الیکشنز ابھی 3 مہینے کرائیں گے, اس میں اکانومی کا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, پھر یہ 3-4 مہینے 5 مہینے ٹوٹل اگین انسٹیبلٹی, جس سے باہر کے ممالک بھی پریشان ہوں گے, وہ آپ سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ یہ ابھی سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, آئین میں ہے کہ جب وہ اگر سی ایم کہہ دیتا ہے تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی, بٹ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر تھا گورنمنٹ تھوڑا سا دل بڑا کرتی, اور اگر ایک کال دے دیتی, مذاکرات کر لیتے, کہیں بیٹھ کے الیکشن میں بات ہو جاتی, 6 مہینے بعد الیکشن ہوتے, 6 مہینے حکومت کو کارکردگی کا موقع مل جاتا, کافی چیزیں ہو سکتی تھی. آئی تھنک اٹ از ویری ڈینجرس سچویشن, اٹ از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. اور یہ کلیئر ہے کہ پولیٹیشینز کو پاکستان کی فکر نہیں ہے, صرف اپنی پارٹی اور اپنے ذاتی مفادات. جی ایاز صاحب, یہ جس طرح بریگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی ڈینجرس سچویشن میں ہے اس وقت ہمارا ملک, آپ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, بریگیڈ صاحب نے بھی کی, ابھی بھی کیا کوئی آپشن ہے, اور آپ کس طرح سے موو دیکھ رہے ہیں کپتان کی؟ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں, ابھی جس طرح کے حالات الیکشن کی طرف جاتے ہوئے, آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف چلی جائے گی پی ڈی ایم بھی, کیونکہ آئینی اور قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل عدم اعتماد لانے میں حکومتی اتحاد کے پاس؟ دعا, ہمیں لو سٹوریز اب اچھی نہیں لگتی ہیں, ہمیں اب مار دھاڑ والی فلمیں پسند ہیں جس میں ایکشن سے بھرپور. ہم بہت یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے, وہاں کوئی ایسے حالات نہیں پیدا ہونے چاہیے کہ خدا نخواستہ ملک کے لیے خراب ہو جائیں. اور یہ بھی ہمارا خیال ہے کہ عمران خان شاید پولیٹیشین نہیں ہے. یہ مجھے اپنی اس پہ وہ جو خیالات ہیں اس کو تبدیل کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے یہ بندہ. ایک پولیٹیکل موو بہترین کی عمران خان نے. پی ڈی ایم والے کیا کہہ رہے تھے, بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے, تمہیں الیکشن چاہیے, اپنی اسمبلیاں توڑو, پنجاب اور کے پی کی گورنمنٹ توڑو. لیکن اب بات دوسری ہے, اب وہ کمزور ہو گیا, وہ ڈر گیا, وہ خوفزدہ ہو گیا. ویری گڈ, کیونکہ اگر کوئی وہ مار دھاڑ ہو جاتی تو پھر یہ کہہ رہے ہوتے کہ دیکھیں جی, مطلب ملک کے حالات دیکھیں آپ, اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے وہاں. ٹھیک ہے, ایک چین آف کمانڈ بھی ہونے جا رہی ہے, وہ بھی اپنی جگہ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پولیٹیشن عمران خان کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے تو ہمیں وہ پسند نہیں ہے, ہمیں لگ رہا ہے, اور وہ
مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں نا سارے کہ جی وہ عمران خان اگر اس وقت الیکشن ہو گئے تو شاید لے جائے گا اور حالات اس کے حق میں نہیں ہے. ظاہر ہے وہ جو ان کے خیال میں فیورز دی گئیں وہ اب نہیں ہے. کس الیکشن میں فیورز کس کو نہیں دی گئیں؟ 2013 میں عمران خان سے زیادہ پاپولر لیڈر کوئی نہیں تھا اس ملک میں, لیکن نواز شریف صاحب کو لانا مقصود تھا, لے کے آئے ان کو تیسری دفعہ. But not now this time. نہیں اب چھوڑیں بریڈی صاحب, ہم صرف بات کرتے ہیں کہ جی ہم سارے غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم میں سے کوئی بھی سیاست نہیں کرتا. اگر ایک اچھی موو ہے اس کی ہم تعریف نہیں کریں گے, ہم اس میں سے بھی کیڑے نکالیں گے کہ او ہو یہ کیا کر دیا اس نے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو کیا 6 مہینے بعد سونے کی کانیں نکل آئیں گی اس ملک میں, یا 1 سال بعد تیل کے اتنے کنویں نکل آئیں گے کہ ہم سعودی عرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, برباد ہوئی بھی ہے, اور اس سے ایک فیصلے سے وہ جو آپ نے نو کانفیڈنس آپ لائے جی, وہ جس کی بھی وہ برین چائلڈ تھا, برباد کر دیا آپ نے ساری. مطلب عمران آج جب یہ کلیم کرتا ہے کہ 5.7 اس وقت گروتھ تھی, تو آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ اور جب عمران خان نے نیشنل اسمبلی چھوڑی تھی تب بھی لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یار وہ دیکھیں بہت بڑی بیوقوفی کر گیا, اس کے پلے کچھ نہیں رہا. ایون اسٹیبلشمنٹ نے مشورہ دیا تھا کہ 2 ووٹوں کا فرق ہے, تم کبھی بھی اس کو پورا کر لینا. اگر عمران خان نیشنل اسمبلی میں بیٹھا رہتا تو آپ کے خیال میں یہ پاپولیرٹی اس کی ہوتی, لوگ اس طرح سے پیچھے جاتے؟ اب بھی میرے حساب سے بڑی کمال پولیٹیکل موو کر گیا ہے. میرے چھوٹے قائد, بڑے قائد, رہبر و رہنما سب پریشان ہوئے ہیں. ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کوئی کہ یار وہ یہ بندہ یہ بھی وہ جو ایک پریشانی کی ہمیں تصویر نظر آئی تھی ساتھ بیٹھے ہوئے, مطلب وہ لٹرلی اس دفعہ پتے اس نے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے ہوئے تھے, کسی سے ڈسکس ہی نہیں کیا, اچانک اس نے اناؤنس کر دیا اور قوم پریشان ہو گئی. تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نے بہرحال گھبرانا نہیں. صحیح ہے فیصل صاحب, صحیح ہے فیصل صاحب, اب جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بڑے قائد سب پریشان ہو گئے ہیں, لیکن وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس بظاہر واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا, یہ اعلان ان کا ایک آخری کارڈ ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اب آپ کو کیا حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, عمران خان صاحب کے حق میں یا پی ڈی ایم کے حق میں؟ دیکھیں اگر آپ اس کی بات کریں کہ اس وقت مقبولیت کی عروج پہ کون ہے, تو اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف سے مقبولیت کی اس عروج پہ ہے, زمین و آسمان جتنا فرق ہے, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ عمران خان کی سیاسی چال جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور وہ فیس سیونگ کر رہے, اگر انہوں نے فیس سیونگ کی, وہ تو انہوں نے فیس سیونگ کی یا نہیں کی, یہ میڈیا جو ہے زبردستی ان کی جو ہے نا وہ فیس سیونگ کرانے پہ جو ہے وہ تلا ہوا ہے. بھائی کائے کی فیس سیونگ کی انہوں نے, وہ تو ایک عملی طور پہ, وہ تو باتوں سے نہیں بلکہ عملی طور پہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. وہ پہلے تو باتوں کا یو ٹرن ہوتا تھا نا, وہ تو عملی طور پہ یو ٹرن لے کے جو ہے نا پنڈی سے جو ہے وہ پلٹ گئے. وہ گئے کس لیے تھے بھائی وہاں؟ وہ گئے تھے وہاں پہ حکومت کو گرانے کے لیے. کس کی حکومت گرانے کی بات کر آ گئے؟ اپنی حکومت گرانے کی جو ہے بات کر آ گئے. یہ نہیں بولا حکومت گرا دو, یہ نہیں بولا ریزائن کر دو, بولا مشورہ کریں گے. تو یہ 2 مہینے سے قوم کو کیا اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے؟ اس قوم کے لیڈروں کا المیہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ یہ اپنے کارکنوں کو, اس قوم کو جو ہے وہ بیوقوف سمجھتے. جب سارے انہوں نے حکمت عملی بنا لی تھی تو وہاں جا کے صرف یہ اعلان کرنے گئے تھے ہم مشاورت کریں گے کہ ہم نے حکومت جو ہے کیسے توڑنی ہے. توڑ دو نا بھائی, مشاورت کس بات کی کر رہے ہو؟ آپ نے مشاورت نہیں کرنی تھی. آپ تو سمجھ رہے تھے کہ اسلام آباد میں جو آپ کو فیض ملے گا جس سے آپ فیضیاب ہو جائیں گے, جب آپ اسلام آباد کے قریب پہنچے تو فیض نہیں رہا. جب آپ کو پتہ چلا فیض نہیں رہا تو پھر آپ کے پاس تو یو ٹرن کے علاوہ دوسرا آپشن ہی نہیں بچا تھا. آپ تو پلٹ کے آ گئے اور آپ بول رہے ہم جو مشاورت کریں گے. یہ کبھی اسمبلی نہیں توڑیں گے. ان کو پتہ ہے جس دن انہوں نے اسمبلی توڑ دی تو جو ایس ایچ او ان کے کہنے پہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا تھا نا, اسی ایچ او سے ان کی گرفتاری جو ہے نا پھر وہ حکومت نے جو ہے وہ کروانی ہے. عمران خان کا ہم ہمیشہ سے ایک بات کہی, اس میں کوئی شک نہیں, عمران خان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, لیکن عمران خان کے پاس جو اسٹف ہے, جو لوگ ہیں, وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کافی کا کپ لے کے سامنے مونگ پھلیاں رکھ کے تو ٹویٹر پہ لگے ہوئے, ووٹ ڈالنے بھی عمران خان کو چلے جاتے. سڑک پہ لانے والا ان کے پاس جو ہے وہ اسٹف نہیں ہے. اس بات کو عمران خان کو بھی اندازہ. دوسری بات, عمران خان
ایک بہت بڑے لیڈر ہونے کے باوجود جو ایک لیڈر کی ایک قائد کی وہ جو اجزائے ترکیبی ہوتی ہے جس سے وہ لیڈر اور رہبر اور رہنما بنتا ہے وہ اجزائے ترکیبی ان میں نہیں ہے. اس کا پہلا جز یہ ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے, لیڈر جو ہے کسی سے خوف نہیں کھاتا. عمران خان جو ہے وہ ایک بہادر لیڈر نہیں ہے. ایک بہت بڑی عوامی, یہ بھی ایک المیہ ہے عمران خان کا, یہ بھی ان کی بدنصیبی ہے, بدقسمتی ہے ان کی کہ اتنی بڑی عوامی فالوئنگ کے پاکستان میں شاید کسی لیڈر کے پاس اتنی بڑی عوامی فالوئنگ نہیں ہوئی. وہ تو کہتے ہیں انہوں نے موت کا خوف بھی اب نہیں رہا انہیں, اور جس طرح سے وہ آئے اور عوام کے لیے انہوں نے کیا ہے خون خرابہ اچھا کیا ہے. اٹ از اے گڈ موو. نہیں ہمیں نہیں پسند آئے گی خون خرابہ. اگر انہوں نے سر بریگیڈیئر صاحب بات سنیں, بہت اچھی بات ہے, خون خرابہ نہیں ہوا, خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے تو اعلان نہیں کرتے نا. تو اس وقت جو اعلان کر رہے تھے تو وہ کیا سمجھ رہے تھے, اور رانا ثناء اللہ نے ان کو اسلام آباد پہ جو گلدستہ پیش کرنا ہے. ابھی دیکھیں نا فیڈرل گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے. ایک مہینے کا جو لانگ مارچ تھا اس کے آخری لمحے تک, جس لمحے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں استعفیٰ دیں گے اسمبلی سے, آخری لمحے تک تو یہی بات ہو رہی تھی نا اسلام آباد جائیں گے. تو وہ اس لمحے میں کیا تبدیلی آ گئی؟ یہ خوف تھا عمران خان کا, یہ ان کے اندر کی بزدلی تھی. ان کو پتا تھا کہ ان کا جو اسٹاف ہے وہ وہاں تک نہیں جائے گا. دیکھیں زمینی حقائق کو تسلیم کریں, یہ عمران خان صاحب یہ اسمبلیاں بھی نہیں توڑیں گے. یہ پنجاب ان کی پناہ گاہ بنا ہوا اس ٹائم. دیکھیں مسلم لیگ کے ساتھ تو جو کئی ہاتھ ہوئے لمبے لمبے بھی, وہ چوٹیں کھاتی چلی گئی, گرتی چلی گئی, لیکن جو سب سے بڑا اس کے ساتھ جو ہاتھ ہوا وہ جو اس کے ہاتھ سے پنجاب نکلا, وہ جو ضمنی الیکشن میں پنجاب اس کے ہاتھ سے نکلا تھا, وہ تو واقعی اسلام آباد تک کی ایک حکومت ہے, عقل و فہم سے بھی آ رہی حکومت ہے, یہ بھی الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن عمران خان ایک عوامی شہرت کے اوج ثریا پر پہنچنے کے باوجود بھی وہ ہمت نہیں دکھا پا رہے جن کی وہ باتیں کرتے. عمران خان باتوں کے ٹورنامنٹ کے جو ہیں وہ بادشاہ ہیں. عمران خان نے کرکٹ میں ورلڈ کپ جتایا تھا, کوئی ڈیبیٹ نہیں. اب عمران خان اگر باتوں کا بھی ٹورنامنٹ اگر پاکستان میں کرایا جائے تو وہ ٹورنامنٹ بھی عمران خان جتا رہے بلکہ جیت گئے. پاکستان میں باتوں کے ٹورنامنٹ کی کا سب سے بڑا کوئی چیمپئن ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. جی الیاس صاحب, آپ کے پاس پنجاب کی کیا خبریں ہیں؟ برا نہیں مانی گا تو آپ؟ نہیں جی, میں کیوں برا مانوں گا الیاس صاحب؟ نہیں عامر صاحب سے لگ رہا ہے, عامر صاحب کو برا لگا شاید. الیاس صاحب, میں الیاس صاحب آپ سے جاننا چاہتی کہ پنجاب کے حوالے سے کیا خبریں, اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں؟ مجھے آج دعا, مجھے آج حیرت تھی کہ فیصل ایک سنگل ٹریک پہ کیسے جا رہا ہے, لیکن ان دی اینڈ جب بریگیڈیئر صاحب نے چھیڑا تو وفاقی حکومت پہ بھی آ گیا, ورنہ یہ تو کسی ٹریک پہ نہیں ہوتا. آج تو ون وے ٹریک تھا, عمران خان کو رونتا اور گریتا ہوا چلا گیا. وہ باتوں کا جو ٹورنامنٹ والی بات تھی نا, وہ عامر صاحب کو برا لگی. انہوں نے بولا کہ باتوں کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ تو میں کھیلتا ہوں. نہیں مجھے تو حیرانگی ہوئی, مجھے تو آج حیرانگی ہوئی کہ ہوا کیا ہے یہ. صحیح. الیاس صاحب کیا خبریں ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے کیا کوئی عمران خان کے سی ایم کے ساتھ اختلافات ہیں, یا کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا؟ دیکھیں سی ایم نے کھل کے کہا ہے کہ جی وہ جب کہیں گے, ان کی امانت, ان کا بیٹا بھی یہی کہہ رہا ہے مونس لائی, جب وہ کہیں گے تو ہم ریزائن کر دیں گے, اسی ٹائم اسمبلیاں توڑ دیں گے, تو اعلان کریں گے. ابھی تو یہ فیصلہ ہوگا, ابھی تو اعلان کیا گیا ہے. جیسے یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑا سرپرائز دیں گے, یہ بات ٹھیک ہے, سب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بات اینڈ تک اپنے پاس رکھی. جب الیکشن لڑنا تھا 9 حلقوں سے ضمنی الیکشن لڑنا تھا, تو انہوں نے ان کی ہر موو ہے وہ سوچی سمجھی اور اس کو کیلکولیشن کر کے وہ کھیل رہے ہیں اس ٹائم. اور یہ بھی جو انہوں نے کر کے کیا ہے کہ کیلکولیشن کے اگر زیادہ آگے جاتے ہیں مار دھاڑ ہوگی, ورکر زخمی ہوں گے اور اس میں عجیب و افراتفری پھیلے گی, 25 مئی والی صورتحال پیدا ہو جائے گی, مقدمے ہوں گے. تو انہوں نے اس صورتحال کو دیکھا, کیونکہ وہ زخمی بھی ہیں, اور اس صورتحال کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ میں یہ اعلان کر دوں گا. ابھی اعلان پر کئی اجلاس ہوں گے, کئی مشاورت ہوگی. ابھی کافی کے ساتھ کر دیا انہوں نے ڈیزالو کرنے کی, دونوں کے پی اور پنجاب, یہ توثیق کر دیا. کاف لیگ کے ساتھ بھی ہوگی. ابھی ان کے جو آپس میں کے پی کے بھی ہوگا, جب گورنر کو لیٹر جائے گا پھر آئے گا مزہ. گورنر کو جب لکھی جائے گی جب بات, کیونکہ یہ وہ صحیح بات ہے کہ ان کے لیے سب سے محفوظ علاقہ کے پی اور پنجاب ہے, تو یہ آدھا پنجاب سے بھی ملک سے زیادہ بھی ان کے پاس حصے میں ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو اتنا بڑا ہے, اپوزیشن کی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی موو چل رہی ہے, عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں, تو اس سے پہلے اگر اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو پھر سارے الیکشن کرانے پڑیں گے. تو یہ سارے صورتحال میں پڑے ہوئے, کہیں نہ کہیں وہ انہوں پھنسایا ہوا آپس میں ایک دوسرے کی, ایک گیم چل رہی ہے کہ کون بازی لے جاتا ہے. لیکن اعلان جو کیا ہے وہ موو ایک اچھی موو ہے, پولیٹیکل ان کو مائلیج دے گئی ہے
کہ بجائے کہ وہ جو دوسرا کرتے کہ فیس سیونگ کے لیے کرتے, وہ ایک خان صاحب ایک کیلکولیشن کے ساتھ بالکل. لیاز بھائی اعلان نہیں کیا مشاورت کرنے کا, کہا ہے اعلان نہیں کیا ہے, بولا مشاورت کریں گے اس معاملے پہ. سر جی مشاورت ہو گئی ہے, فیصل توثیق کر دیا جو ان کے لیڈرشپ نے, وہ دیکھ بھی لیا کرو یار, کبھی پنجاب پہ بھی نظر رکھا کرو کہ یہاں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس بات کو بھی اگر یہ امپلیمنٹ کرواتے وہ اسمبلی ان سیشن ہے, کیسے بھیج دیں اس وقت؟ سر اسمبلی ان سیشن میں بھی آ جائے گا, کوئی ٹیکنیکل چیزیں بھیج سکتا ہے وزیر اعلیٰ, وزیر اعلیٰ بھیج سکتا ہے, اسمبلی ان سیشن بھیج سکتا ہے, توڑ سکتا ہے, تو اس میں عمل درآمد ہو جائے گا. یہ اس طرح بس کھیلتے رہیں گے پنجاب کے خزانے پر. صحیح ہے جی. اب دیکھتے ہیں یہ کھیل میں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بڑا سرپرائز دوں گا, تو یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی خیر سرپرائز دیا, اور یہ واقعی ایک پولیٹیکلی ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. اب یہ دیکھنا ہے کہ حالات کس کے حق میں جاتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. اب سیاسی بحران کی جو کیفیت ہے, پی ڈی ایم کے پاس کیا آپشن ہے, پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں کیا لائے عمل اختیار کر سکتی ہے حکمران اتحاد, یہ ہم رکھیں گے سوال اور ایکسپرٹ سے رائے لیں گے بریک کے بعد. سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب جنہیں آپ نے سنا, وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو پنجاب حکومت ہے عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے, یہ نہیں پنجاب حکومت کو جب عمران خان صاحب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. اب عامر صاحب میں آپ سے اگین آغاز کروں گی. اب آپ کے خیال میں جو پی ڈی ایم ہے, اب اس کی کیا جوابی حکمت عملی ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو سیاسی چال عمران خان صاحب نے چلی ہے, کیا پی ڈی ایم حکمران اتحاد اس چال کو ناکام بنا سکے گا؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کی چال پہ ڈھال پہ تو بڑا تفصیلی تذکرہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہو گیا. اب پی ڈی ایم اس پہ کیا غور کرے گی, سب کچھ تو پتہ ہے. عمران خان صاحب نے بقول ایاز خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہیں, تو بس چیف منسٹر کا بھی, میں اسد عمر کا 36 منٹ پہلے کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہم نے مشاورت مکمل کر لی, اب ہم چیف منسٹر پنجاب سے بات کریں گے عمران خان صاحب, اور پھر کے پی سے کریں گے تو توڑوا دیں. پھر تو دیکھیں نا, جب چیف منسٹر یہ لکھ کے بھیج دے گا تو آئین بڑا کلیئر ہے, پھر اسمبلی ٹوٹ جائے گی, اس میں کوئی دوسری کہانی نہیں ہے. باقی آپ اگر یہ کہانی کریں کہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تو اس میں گورنر یہ نہیں کہہ سکتا آپ اعتماد کا ووٹ لیں, گورنر راج نہیں لگ سکتا, سب کچھ لگ سکتا ہے, سب کچھ موجود ہے آئین کے اندر پیرامیٹرز میں. لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان نے 26 نومبر کو جو اعلان کیا, وہ ٹائم لینا بھی چاہتے ہیں, ٹائم دینا بھی چاہتے ہیں. جو فوجی قیادت کل آ رہی ہے, فوجی قیادت جانے والی جو آج جا رہی ہے, چاہے وہ خلیجی اخبار کو انٹرویو دے کے جائیں یا وہ شوم شہداء پہ گفتگو کر کے جائیں کہ ہم نے سیاست سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی فروری 21 سے پہلے یہ تمام غیر آئینی کام یہ کر رہے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے سوچا ہمیں آئین کے ایمبٹ میں آنا ہے. تو آنے والے کی اپنی مرضی ہوتی ہے. جنرل باجوہ جب آئے تھے تو اس کے چند ماہ کے بعد ایک ٹویٹ ریجیکٹڈ کے بعد نواز شریف اس سے اگلے چند مہینے میں سپریم کورٹ سے نائل ہو کے گھر چلے گئے تھے. کوئی کہتا تھا جب مریم نواز یہ ٹویٹ کر رہی تھی کہ ٹھنڈی باریں آ گئی تو ٹھنڈی ہوائیں مل گئیں, 1 سال سے بھی کم عرصے میں والد صاحب گھر چلے گئے. اب عمران خان صاحب جب تک حکومتوں میں ہیں تب تک سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. جب یہ حکومتوں سے چلے جائیں گے تو عوامی راج لگا کے یہ دیکھ چکے ہوئے ہیں, یہ لانگ مارچ کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں. 25 مئی کو کے پی سے ان کے ساتھ لوگ موجود نہیں تھے, یہ 5-6 ہزار لوگوں کے ساتھ 2.5 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد ثوابی سے چلے تھے, اور ثوابی جا کے کھڑے ہو گئے, اور پھر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو یہ چل پڑے. وہ جو انقلاب بے کارواں تھا یا جو کچھ بھی تھا وہ نہیں نکلا. اس دفعہ بھی بہت لوگ سارے پاکستان سے لائے گئے, خاص طور پہ کے پی اور پنجاب تھا, ان کے پاس ان کی حکومتیں تھیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا مذاق جو اڑوایا گیا, جو ان کی پنڈی کی تنظیم نے, کہ جو میونسپل کارپوریشن پوٹوہار ٹاؤن کی کرسی ان کے ساتھ رکھ دی گئی, پیچھے نظر آ رہی تھی. ان کے کسی لیڈر میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اچھی کرسی گھر سے لا کے رکھ دیتے, بجائے سرکاری تحفہ عمران خان صاحب کے حوالے کرنے کا. بڑے بڑے پیسے لگانے والے سارے وہیں کھڑے ہوئے تھے. تو یہ جب شوق چلتا ہے نا کہ جی سرکار کو استعمال کرنا ہے, تو اس کو چھوڑنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے ہوگا. عمران خان صاحب کو پتہ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, وہ سوچیں گے, کل تک تو لازمی سوچیں گے, پھر کوئی عہد و پیما ہوتا ہے یا وہی رہتا ہے. ابھی وہ جو شیخ رشید کہتا ہے نا, چلمن کے پیچھے بہت کچھ ہے, پردے کے پیچھے بہت کچھ تھا, بہت کچھ اوپن جنرل باجوہ جاتے جاتے کر گئے ہیں, اور جو رہ گیا ہے وہ آنے والے دنوں میں روزانہ کی بنیاد پہ باقاعدہ تاریخ میں سے اگلا جائے گا. جو نگلوایا گیا تھا نا زبردستی,
وہ اگلوایا بھی جائے گا, وہ بتایا بھی جائے گا, وہ سنوایا بھی جائے گا, وہ دکھایا بھی جائے گا, اور آپ اور ہم سب دیکھیں گے. ایسب اگر پردے کے پیچھے پہلے بھی بہت کچھ تھا, ظاہر ہے ابھی بھی بہت کچھ ہوگا اور بڑی بڑی چیزیں ابھی سامنے مزید بھی آئیں گی. اب اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں, اب سیاسی بحران کی کیفیت تو ہے, اب اس سیاسی بحران سے بچنے کے لیے پی ڈی ایم کے پاس کیا آپشنز ہیں آپ کے خیال میں؟ پی ڈی ایم کے پاس اللہ کے فضل سے الیکشن کمیشن ہے, جس نے فوراً یہ کہہ دیا کہ ہم کرا دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. پی ڈی ایم کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ عامر بھی پہلے وہ اس میں سیگمنٹ میں کہہ رہے تھے نا کہ پھر اگر یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا کیئر ٹیکر کا تو الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. اس سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے پاس کمیشن بھی اچھا نہیں ملا. وہ جب عمران خان تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ظاہر چیزیں غیر سیاسی اسی طرح ہوتی ہیں اس ملک میں چیزیں. اور یہ بھی اب ذہن میں رکھیں دعا کہ بیک چینل رابطے کبھی ختم نہیں ہوتے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. وہ چیزیں یہ نہیں ہوتی کہ بالکل, ظاہر ہے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی رابطے ختم کر دیں. اور چیزیں دیکھ, اس وقت سب سے زیادہ اس صورتحال کی ٹینشن کس کو ہونی چاہیے؟ یہ معیشت کی اگر ہم بات کریں, اسٹیبلشمنٹ کو ہونی چاہیے. انہوں نے دفاعی اگر ضروریات ہی نہیں پوری ہو سکیں گی ان کی, تو سب سے زیادہ تو ٹینشن ان کو ہوگی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جس کی بات ہو رہی ہے, اور وہ پی ڈی ایم جو بار بار ایک ہی بات کرتی رہی ہے کہ جی آپ کو الیکشن چاہیے, اپنی حکومتیں چھوڑیں, آپ الیکشن لے لیں. اب اس کے بعد بھی اگر کوشش یہ کی جائے گی کہ جی وہ الیکشن کرا لیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنی مرضی کی بنا لیں, تو اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ یہ آپ عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ کر رہے ہوں گے. ہر گزرتے دن کے ساتھ معیشت کے جو حالات ہیں, مہنگائی جو بڑھ رہی ہے, مجھے مطلب میں آپ سے کہتا رہا ہوں بار بار کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی کہ لانگ مارچ پہ جائے عمران خان. بیٹھ کے کہیں یہ چیز طے ہو جاتی کہ ٹھیک ہے الیکشن پہ بات کر لیتے ہیں, ہاں 2 مہینے 3 مہینے پہلے بھی آپ لے لیتے. تو وہ جو فیس سیونگ کی آپ بات کر رہے ہیں, عمران خان نے وہاں پنڈی میں جا کے لے لی, وہ فیس سیونگ اس ملاقات میں ہو جاتی کہ جی ٹھیک ہے میں نے دیکھیں 3 مہینے پہلے الیکشنز لے لیے اور چیزیں سموتھ ہو جاتی. لیکن اگر یہ تماشا دیکھنا ہے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے, صحیح ہے, دیکھتے رہیں گے. فیصل صاحب, اب ظاہر ہے سیاسی بحران ہے, معاشی بحران کا سامنا ہے, جس طرح پہلے برگیر صاحب نے پہلے پارٹ میں مفتاح اسماعیل کا ذکر بھی کیا. اب آپ کے خیال میں یہ جو گورنمنٹ کے پاس, اور خاص طور پر جب ہم حکمران اتحاد پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس کیا آپشنز کیا ہیں, کس طرح سے سیاسی بحران معاشی بحران کو سنبھالیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں فوری طور پر جا سکتی ہے پی ڈی ایم؟ ایک تو دعا مجھے یقین کرے, آج اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ بہت شرارتی ہیں قسم سے. پوچھے کیوں؟ پی ڈی ایم کی حکمت عملی پہ بات کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ صومالیہ یہ پلاننگ کرے کہ میں نے امریکہ کو تباہ کرنا ہے. یہ ممکن ہے؟ یہ کون سی پی ڈی ایم, کہاں کی پی ڈی ایم؟ اسٹیبلشمنٹ کی کرسی کے نیچے چھپے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے بول رہے ہیں بھائی مجھے اس عمران خان سے بچاؤ. اب آپ ہی جو ہے ہم اس عمران خان سے جو ہے بچا سکتے ہو, ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ والے بول رہے بھائی تم لوگ جاؤ, ہم نیوٹرل ہو گئے. بولتے ہیں ہماری باری میں کیوں نیوٹرل ہوگا, ایک دفعہ ہمارا ساتھ دے دو اس کے بعد نیوٹرل ہو جانا. بڑی دلچسپ صورتحال یقین کریں, انجوائے کریں ان دو اس پوری جنگ کو جو ہے انجوائے کریں. یہ سوچنا ہے کہ پی ڈی ایم کسی حکمت عملی سے عمران خان کو شکست دے دے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال میں تو یہ ایسا سوال ہے کسی پیپر میں آ جائے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ میٹرک کے انٹر کے پیپر میں نصاب سے باہر سوال آ جاتا ہے جو ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں ہوتا, جو کورس میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوگی. کہا ہے کہ حکمت عملی ہوگی, ان کی ایک نکاتی حکمت عملی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ بھائی ہمیں آپ ہی اس سے بچا سکتے ہو, ہمارے بس کی بات تو نہیں. ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھ کھڑے کر دیے, بالکل انہوں نے جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے. اب بہرحال دیکھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی نیوٹرل ہو گئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں بھئی آپ دعا سے وہ نیوٹرل ہو گئے, تو آپ حکمت عملی کیا ہے؟ کنی کر کے نکل گئے ہیں. چلیں جی, میں بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے اور برگیر صاحب اور الیاس صاحب سے بھی یہی سوال رکھیں گے کہ آپ پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہوگی, اور حکومت کے پاس اب کون سا کارڈ ہے جس کو وہ کھیلے گی اور جو معاشی بحران کی کیفیت ہے اس سے نکلنے میں کامیاب ہوگی. بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आऊँगी। मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरह इंकशाफ किया है कि मुल्क में दिवालिया होने का ख़तरा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, आप पहले बात भी कर रहे थे, अब सियासी बहरान भी है, मौशी बहरान भी है। वही ऑल्दो फैसल साहब को लग रहा था कि ये सवाल तो ऐसा है जिसका जवाब ही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या अब स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट के पास कि वो इमरान खान साहब की चाल का भी मुकाबला कर सकें और आम आदमी को भी रिलीफ दे सकें? अगर इलेक्शन में जाना है तो वो उसी सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद बच सकता है ना, कि अगर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? तो आज मेरे ख्याल में अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है जो पीडीएम के पास, पीएमएलएन के पास ऑप्शन है जी, कि वो इस वक्त भी व्हेन द सिचुएशन इज रियली गोइंग डाउन, आप चाहे पॉलिटिकल कहें, इकोनॉमिकल कहें, मिफ्ता ने बड़ी डिटेल में बता दी है बात, कि अभी भी कहता हूँ मैं कि ये कॉल दे दें, 6 महीने गवर्नमेंट कैन स्टे, ये उनसे मुज़ाकरात कर लें, उनको कहें जी हमारी इलेक्शन आपका रख लें, आप अप्रैल में रख लें या मई में रख लें, उससे पहले 2 महीने 3 महीने पहले डिसॉल्व कर लें। दे विल गेट 6 मंथ्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक सिचुएशन, और उसके बाद अवाम को भी शायद को रिलीफ दे दें, जो इनको इलेक्शन में भी फ़ायदा हो जाए, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी भी स्टेबलाइज हो जाए, और दूसरे ममालिक का बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के ऊपर भी हो जाए। ये सारी जो हम कहते हैं ना कि टू किल 2 birds with 1 stone, ये कर सकते हैं अगर ये इस तरीके से अभी भी कर लें और अभी जिद में ना आए। क्योंकि देखें इमरान का जलसा बड़ा था, अवाम का मैंडेट उसके बाद काफ़ी हद तक है, लोग उसके साथ हैं, पॉपुलर पार्टी है, अभी उनके पास ट्रम्प कार्ड उनके पास है, इलेक्शन दोनों तरफ से वो डिसॉल्व कर देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी, ये सारी सीट से 567 सीटें आ जाती हैं जो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। इलेक्शन मुजफ्फराबाद का भी नाम ले लें जहाँ पीएमएलएन जीत गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, मुजफ्फराबाद भी, ये कश्मीर भी करें, सब जगह कर लें। देखें बात यह है कि इलेक्शन कमीशन शुड नॉट बी, वैसे मुजफ्फराबाद से हौसला पकड़ लेना चाहिए, नून लीग को इलेक्शन करा देने चाहिए, अब अभी करा दें। और उसके बाद ये भी देख लें कि तीसरे नंबर से पहले पे आ गई तो हौसला तो इमरान खान को पकड़ना है अब कि तोड़ें। फिर तो नहीं, 7 महीने से तड़ी लगा रहे हैं, तोड़ते क्यों नहीं? बात ये है कि इस वक्त मौका है कि ये 6 महीने स्टेबलाइज करने के लिए ये डायलॉग कर लें, मुल्क के लिए बेहतर है, कोई आना नहीं है। दिस इज द ओनली वे, ऑनरेबल एक्विटल फॉर गवर्नमेंट एंड पीटीआई, और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे तो काफी चीजें कूल डाउन हो जाएंगी। जी इलियास साहब, डायलॉग की तरफ जाएंगे, क्या यही वाहिद हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है हुक्मरान इत्तेहाद, या आपके ख्याल में कोई और ऑप्शन है? इतने बड़े तूफान गुजर गए, इतने लॉन्ग मार्च की बात आई, दूसरे मार्च आई, लेकिन कोई डायलॉग की बात नहीं हुई, ना कोई करना चाहता, और जिनको लेके आना चाहते हैं वो आना नहीं चाहते। और ये सूरत हाल है कि अब ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी, ना इलेक्शन जो करवाने हैं, अर्ली इलेक्शन के लिए बात गवर्नमेंट इस बात डायलॉग कर लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त जो सूरत हाल है वो लॉन्ग मार्च देख के और ज़िमनी इलेक्शन देख के वो सूरत हाल अजीब नजर आ रही है। मुजफ्फराबाद मैं यही तो कह रहा हूँ, आपस में कर लें, उनका डायलॉग हो चुका है। मुजफ्फराबाद आपके डायलॉग से इलियास साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सफर हो जाएगा। जी मुजफ्फराबाद की जो सूरत हाल है इसमें देखना चाहिए, पीडीएम की जमातों को चाहिए कि अर्ली इलेक्शन के लिए देखें, बैठना चाहिए और बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि मुल्क की इकॉनमी इनकी सबकी जिद की वजह से आप देख लें नुकसान हुआ। अब देख लें लॉन्ग मार्च के लिए 10 करोड़ रुपए का टीका लगा पंजाब गवर्नमेंट के खजाने को, तो इसके लिए क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम, पुलिस के लिए ध्यान करके यार, टीका नहीं कहते, वो लीडर पे खर्च हुआ है। अच्छा आपके लीडर तो वो जो सारी चीजें पाकिस्तान के लीडर हैं भाई, हद हो गई है। फिर ठीक है, उनके लीडर, उनके लिए जो सारी सूरत हाल है, लेकिन देखें पैसा तो अवाम का लगता है ना इसके लिए, तो अवाम के लिए इसको चाहिए, इनको चाहिए। वो खान साहब पहले बात करते हैं कि अवाम के मुफाद, अवाम कौन होती है, तो ये सूरत हाल है। अगर ये जिद में ना आते तो इकोनॉमी का इतना बुरा हाल होता। आज दुनिया भर में देख लेंगे कोई इधर से आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी और जो हमारे रिजर्व्स हैं, हमको खुद ही सारे मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। आप देख लें उसको, जो रिजर्व्स हैं वो इतने कम हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है दुनिया भर में देखें, इंडिया के देखें, चाइना के देखें, हमारे जो चले हम छोटे मुल्क हैं, लेकिन जो सूरत हाल है, लेकिन उसमें ये कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ना बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है।
تو یہ جو تمام صورتحال ہے آپ دیکھ لیں اس وقت جو بزنس کی جو صورتحال ہے آپ کی اکانومی شرنک کر گئی ہے، شرنک کرنے کی وجہ سے لوگوں کی پرچیزنگ پاور ایک بات ہوا میں میرے پاس وقت ختم ہو گیا. اب یہ ابھی موبائل پہ میسج آیا پڑھ رہے تھے. سیاسی بحران کا بھی سامنا ہے. اب دیکھنا یہ حکمران اتحاد کیا اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے اور اس ساری سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. ناظرین آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.